अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं सागर, जो कि तहरीर है इर्तिजा गौहर की, एपिसोड नंबर 7 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। शाम में जब वो चाय बनाने किचन में आई तो सागर भी आहिस्ता से बाहर आ गया। वो इसे देखकर वहीं किचन के रास्ते में खड़ा हो गया था। अमल इसकी मौजूदगी से बेखबर थी, इसकी तरफ पुष्ट होने के बायस। यूं ही इसे किसी की नज़रें खुद पर महसूस हुई तो वह हम दूर करने को इसने मुड़कर देखा और ठिठक कर रह गई। तो इसकी नज़रें थी वो, कुछ चाहिए था? वो जैसे इसकी मौजूदगी की वजह पूछ रही थी। नहीं, हाँ वो पानी, ठंडा ठंडा पानी लेने आया था। वो एकदम बात संभालता हुआ होश में आया था। किचन की दीवार के साथ रखे फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगा। इस तरह अचानक सवाल पर थोड़ा घबरा गया था। कहीं इसने महसूस ना कर लिया हो कि सागर इसे देख रहा था। देखने में हर्ष तो नहीं था, मगर जिन हालात में इनकी शादी हुई थी और जो रवैया अमल का इसके साथ शुरू से था, वो इनमें बेतकल्लुफ़ी बढ़ने नहीं देता था। इतनी भी नहीं कि वो इसे इस्तेहकाक से देख भी सकता। अमूमन वो रात खाने से पहले ही आता था, या अगर किसी काम से थोड़ा जल्दी आ जाता था। आज दिन में ही आ गया था तो अमल इसके लिए भी चाय बना रही थी। अमल ने चाय बनाकर वो भी मेज़ पर रख दी और मोमिना को आवाज़ दी। अब की बार अमल पहले से ही दूसरी जानिब वाली कुर्सी पर बैठ गई, जो अब तक सूख चुकी थी। मोमिना पहले आई और सागर बाद में। मोमिना ही इसे बुला कर लाई थी और अपनी जगह पर ही बैठा था। बार बार तो किस्मत मेहरबान नहीं हो सकती थी ना। वो चुपचाप चाय पीने लगा। सागर भाई, मैंने केक खाना है, मोमिना ने नई फरमाइश कर दी। सागर मुस्कुरा कर अस्बात में सर हिलाते उठा। चाय तो पीकर जाओ, अमल ने आवाज़ दी। आकर पी लूँगा, वो वहीं दरवाजे से कहता बाहर निकल गया। अमल इसकी तरफ मुड़ी। क्या ज़रूरत थी इस बेतुकी फरमाइश की? पहले क्या इस पे कम बोझ है हमारा, जो अब तुम इसका मज़ीद खर्चा करवा रही हो? क्या हो गया आपी? इन्होंने खुद कहा है जिस चीज़ का दिल करे बता दूँ, तो मैंने बता दिया। मोमिना, तुम अभी छोटी हो, इस बात को नहीं समझ सकती। वो हमारे लिए गैर है और गैरों पे इतना भरोसा और हक नहीं रखते। गैर क्यों आपी? आपकी इनसे शादी हुई है, आपके तो शोहर है ना वो, और कितना ख्याल करते हैं आपका, फिर भी आप इन्हें गैर ही समझती हैं। तुम नहीं समझोगी, ये शादी बस एक दिखावा है दूसरों के लिए, ताकि कोई हमें बेसहारा न समझे। और इसने बस अम्मी के कहने पे ये शादी की है, इसलिए ज़्यादा उम्मीदें ना लगाओ तुम इससे। क्या पता वो सच में आपसे ही शादी करना चाहते हो, बस इसलिए ना कहते हो कि आपको बुरा ना लग जाए। वो मुझसे नहीं किसी और से शादी करना चाहता था, मगर वो लड़की भी इसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए मजबूरी में मुझसे कर ली। इन्हें बस एक ही लड़की पसंद नहीं करती थी और वो इसी से शादी कर ली इन्होंने। मोमिना की बात सुनकर एक लम्हे को तो इसे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। जब तक समझ आया वो केक लेकर आ चुका था। ये लो तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट फ्रोस्ट। आइसक्रीम आइसक्रीम है, पर वो रात को खाएंगे। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसने मेज़ पर ही शॉपर रख दिया और अपनी ठंडी चाय पीने लगा। ये तो ठंडी हो गई है, मैं दूसरी बना देती हूँ। अमल किचन में चली गई, मगर इसे अभी तक मोमिना की बात सुनाई दे रही थी। इन्हें बस एक ही लड़की पसंद नहीं करती थी और इसी से शादी कर ली इन्होंने। तो क्या वो इसे नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि वो वही ना पसंद करती हो, कोई और भी होगी। मोमिना भी ना टीवी ड्रामे देख देख कर फजूल अंदाज़े लगाती रहती है। अमल इसके लिए ताज़ी चाय बनाकर ले आई। इसे कोई लगाव नहीं था सागर से, बस वो इसके एहसान के बदले में कर रही थी ये सब कुछ। कप रखकर दूसरा उठाने लगी तो वो खाली था। ठंडी क्यों पी ली? मैं ला रही थी गरम बनाकर, वो हल्का सा बोली। कोई बात नहीं, वो भी आपने बनाई थी, मैं ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो खामोशी से पलट आई। अब बाहर मोमिना और सागर बैठे बातें कर रहे थे। वो इसे स्कूल के किस्से सुना रही थी, जो अमल सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती थी, मगर वो बहुत गौर से सुन रहा था और कभी जवाब देता, कभी हंस पड़ता था। इसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। अमल किताब पढ़ रही थी, मगर इसके कान जैसे सागर की आवाज़ पर लगे थे। अब वो मोमिना से केक लाने का कह रहा था। वो यकीनन चाय पी चुका था। मोमिना केक काट कर एक पीस प्लेट में रखे इसके पास आई, और वो बहुत महंगा और अच्छी बेकरी का केक था। इसने एक चम्मच भर कर मुँह में डाला और जायका भी ज़बरदस्त था। इस चीज़ में कोई शक नहीं था कि इसकी चॉइस अच्छी होती थी। वो सस्ती चीज़ें नहीं लाता था, चाहे खाना पीना हो या पहनना ओढ़ना। इसके कपड़े भी तादाद में कम थे, मगर अच्छे और महंगे लगते थे। अमल ने भी ज़िंदगी का एक हिस्सा अच्छा पहनते और अच्छा ओढ़ते और अच्छा खाते गुजारा था, इसीलिए वो जानती थी कि सस्ती और महंगी चीज़ों में क्या फ़र्क है। इसे कभी हैरत होती थी कि इतने पैसे वो कैसे कमा लेता था कि इतनी महंगी चीज़ें खरीद सकता।
وہ جس گھر میں رہتا تھا وہ اچھا تھا اور اچھے علاقے میں تھا. چھوٹا سا گھر تھا, 2 کمرے, 2 اٹیچ باتھ رومز اور ایک کچن. کچن اور کمروں کے بیچ تھوڑی سی جگہ تھی جہاں انہوں نے میز وغیرہ رکھا تھا. اتنا ہی تو سامنے والا گھر تھا جہاں وہ رہتی تھی, اور اسی طرز کے بنے گھر اس پوری عمارت میں تھے. لیکن اگر وہ امیر تھا تو اچھے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہتا تھا؟ اور اس کے پاس گاڑی بھی تھی, اچھا ماڈل تھا, اکثر تو بدلتا ہی رہتا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک گیراج سے وہ اتنا کیسے کما لیتا تھا, جبکہ اس کے رہن سہن میں کچھ چیزیں ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی. اس کی ہر چیز سے امیری ظاہر ہوتی تھی سوائے گھر کے. گھر بہت ہی سادہ تھا. دونوں کمروں میں سنگل بیڈ اور ایک سائڈ ٹیبل تھا. ساگر کے اپنے زیر استعمال کمرے میں ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا اور اس پر کچھ ضرورت کی چیزیں اور 2 پرفیومز جو خوشبو اور شیشی دیکھ کر مہنگے ہی معلوم ہوتے تھے. ایک اسکرین تھی جو دیوار میں لگی تھی. باہر ایک میز تھا اور 4 کرسیاں جو اس نے ان کی شادی سے کچھ دن پہلے خریدی تھی. ایک فریج تھا جو شادی کے دوسرے دن سے اب بھرا رہتا تھا. اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. کپڑے دھونے کے لیے اس نے پوچھا تو ساگر نے کہا کہ وہ ڈرائی کلین کرواتا ہے, کبھی دھونے کی نوبت نہیں آئی. اس نے کہہ کر ایک ٹب منگوایا تھا اور اسی میں کپڑے دھونے لگی تھی. ساگر کے 1000 منع کرنے پر بھی وہ اس کے کپڑے دھوتی تھی. اب اسے ڈرائی کلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایک دن اس نے ساگر سے پوچھ ہی لیا, تم اچھا کما لیتے ہو تو اس گھر میں کیوں رہتے ہو, وہ بھی کرائے پر؟ یہ اپارٹمنٹ میں نے خریدا ہے, میں اکیلا رہتا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ کبھی میری شادی ہو جائے گی, ورنہ تھوڑا بڑا گھر لے لیتا. ویسے میں دیکھ رہا ہوں کچھ بڑے گھر, اور اس گھر میں فرنیچر بھی اتنا تھوڑا ہے. میں تو بس یہاں رات گزارنے آتا تھا, اکثر تو گیراج میں سو جاتا تھا, اس لیے کبھی ضرورت نہیں پڑی زیادہ چیزوں کی. راشن بھی آپ کے یہاں آنے کے بعد سے لانا شروع کیا ہے, ورنہ تو باہر سے کھاتا تھا, یا ماں جی پکا دیتی تھی تو گھر کا تازہ کھانا کھا لیتا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. کپڑے وہ دھوبی سے دھلوا لیتا تھا, اس لیے صرف اور مشین نہیں تھی, گھر میں استری تک نہ تھی. اور بھی کافی ضروری چیزیں جو یہاں نہیں تھی وہ اپنے سامان میں سے نکال لائی تھی. سامنے والا گھر اب بھی انہی کے پاس تھا. وہ واپس کرنا چاہتی تھی مگر سامان کے باعث رکھا ہوا تھا اور اس کا کرایہ بھی ساگر دیتا تھا. اس نے ساگر سے کہا کہ وہ مکان کی چابی مالک کو دے دے, مالک مکان کو کے حوالے کر دے اور سامان اس گھر میں لے آئے. ساگر نے اعتراض نہیں کیا. وہ جانتا تھا وہ کبھی تو انہیں وہ گھر خالی کرنا تھا. اب کچھ ضرورت کی چیزیں ان کے پاس آ گئی تھیں. شہر بدلنے کے باعث زیادہ تر سامان انہوں نے بیچ دیا تھا اور انتہائی ضرورت کی چیزیں ساتھ لائے تھے. اب ساگر کا گھر آباد نظر آتا تھا اور اس لیے وہ اکثر گھر جلدی ہی آ جاتا تھا. پہلے تو اکیلے پن کی وجہ سے وہ کئی دن باہر رہتا تھا. ان کی شادی کو تقریباً 8 مہینے گزر چکے تھے. اب اگر عمل اسے پسند نہیں کرتی تھی تو ناپسند بھی نہیں کرتی تھی. اسے وہ اچھا نہیں لگتا تھا تو برا بھی نہیں لگتا تھا, مگر آہستہ آہستہ وہ اس سے اب مانوس ہونے لگی تھی. اب وہ کچھ باتیں مومنہ کے بجائے خود ہی اسے کہہ دیا کرتی تھی. وہ اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا اسے لگتا تھا, مگر کہیں کچھ تو تھا جو اسے ساگر پر اعتبار کرنے سے روکتا تھا. ساگر اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھا رہا تھا. وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا اور مومنہ ہر فرمائش پوری کرتا تھا. وہ مومنہ کا بالکل بڑا بھائی ہی بن گیا تھا جو چھوٹی بہن کی عادتوں کو بگاڑ رہا تھا. ایک دن وہ ساگر کے کمرے میں اس کی الماری میں کپڑے ترتیب سے رکھنے کی غرض سے گئی, مگر ایک دراز جس پر چابی لٹک رہی تھی اور لاک تھا, اسے دیکھنے کا فطری تجسس ہوا. کیا معلوم اس لڑکی کا پتہ چل جائے جسے ساگر پسند کرتا تھا. مگر دراز کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں. دراز نوٹوں سے بھری تھی اور وہ 1000 سے لے کر 5000 تک کے نوٹ تھے. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. وہ اس وقت اس کے گھر میں کی نہیں کسی بینک کی دراز لگ رہی تھی. اس نے دراز اسی طرح بند کی اور واپس باہر آ گئی. مومنہ اسکول گئی ہوئی تھی, آنے والی تھی, اور ساگر شام میں واپس آیا. اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا. وہ ایک گیراج کا مالک تھا تو بھی اتنے سارے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے؟ اس کا دماغ آندھیوں کی ضد میں تھا. وہ ساری باتیں سوچنے اور ان کا موازنہ کرنے لگی. اس کے پاس ہر چیز مہنگی ہوتی تھی. اس کا والیٹ ہر وقت نوٹوں سے بھرا رہتا تھا. وہ اس چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتا تھا؟ ساگر آیا تو اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا. السلام علیکم. خیریت, آپ میرا انتظار کر رہی تھی کیا؟ اس کو یوں چکر کاٹتے دیکھ کر وہ مذاق سے بولا, مگر اس کا جواب سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا. ہاں, بات کرنی ہے تم سے. اس کے انداز پہ وہ حیران ہوا. پہلے تو کبھی اس طرح اس نے بات نہیں کی. جی کیا بات ہے؟ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اسی کے کمرے میں لے گئی. وہ اس پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہی تھی. آج مجھ سے جھوٹ مت بولنا, میں جو پوچھوں سچ سچ بتاؤ گے. تو اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگا تھا. وہاں بے اعتباری اور کشمکش تھی. جی پوچھیں. وہ ایک دم ہی فکر مند اور سنجیدہ ہو گیا. تم کیا کام کرتے ہو, سچ بتانا. اسے منہ کھولتا دیکھ کر وہ ایک دم بولی, صرف سچ. وہ کچھ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہوا, پھر آہستہ سے بولا,
گاڑیوں کا کاروبار ہے، گیراج ہے میرا۔ ایک دم زوردار تھپڑ کی گونج سنائی دی تھی کمرے میں۔ وہ ایک دم ششدر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا اس میں تھپڑ مارنے والی کیا بات تھی۔ میں نے کہا تھا سچ بولنا۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ میں نے جھوٹ کیا بولا؟ وہ غصے سے آیا بھی تھا تو حیرانگی کا عنصر تھا۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو بتاؤ اتنے سارے نوٹ تمہاری دراز میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے پھنکارتی اس کی الماری کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے میری الماری چیک کی؟ وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیونکہ تمہاری ہر چیز مجھے مشکوک کرتی ہے۔ تم اتنے پیسے بے فکری سے خرچ کر لیتے ہو جیسے تمہارے پاس خزانے پڑے ہیں۔ تمہاری وہ گاڑی جسے تم نے دوست کی گاڑی بتا رکھا ہے وہ بھی تمہاری اپنی ہے۔ مہنگے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہو تو آرڈر کے مارے اس ہوٹل کا عملہ بھی تم سے بل نہیں لیتا، اور اتنے شاندار کپڑے پہنتے ہو، یہ اتنی مہنگی LED لگا رکھی ہے، تمہارا والیٹ ہر وقت نوٹوں سے بھرا رہتا ہے، اور بڑے نوٹ، چھوٹے بھی نہیں۔ کپڑے تم ڈرائی کلین کرواتے ہو۔ اس سب کے باوجود اگر تم جھوٹ بول سکتے ہو تو پھر بتاؤ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تم کوئی معمولی چور بھی نہیں ہو، کسی گینگ کے سرغنہ ہو سکتے ہو جو ڈاکے ڈالتے ہو۔ اب بتاؤ، اب بھی بولو گے جھوٹ؟ وہ سارا کچھ خود ہی فرض کر کے بیٹھی تھی تو وہ اسے کیا صفائی دیتا؟ وہ جو بھی کہتا وہ یقین نہیں کرتی، اس لیے وہ ایک تلخ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا بنا کچھ کہے بھی باہر نکل گیا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے جھٹلائے، چاہے وہ یقین نہ کرتی، مگر کوئی بہانہ، کوئی اور جھوٹ۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ تو کہتا۔ اس کی خاموشی اس کے خدشوں کی تصدیق کر رہی تھی۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ باہر آئی۔ کچھ بھی تھا مگر وہ ایک جھوٹے اور فریبی دھوکے باز شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، خاص طور پر تب جب اس کی کمائی میں حرام شامل ہو۔ وہ سب کچھ بھی سہ لیتی مگر حرام نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے ملامت کرنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مومنہ اس کی رونی صورت دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ مومنہ، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم جا رہے ہیں، وہ جیسے فیصلہ کن انداز میں بولی، اور اس کے بعد اس نے مومنہ کی کوئی بات نہ سنی، کسی بات کا جواب دیا، اور اپنے اور مومنہ کے کپڑے رکھے جو ساگر کی کمائی سے نہیں آئے تھے، اور کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر وہ مومنہ کا ہاتھ پکڑے باہر آئی۔ ابھی اندھیرا تھا مگر 9 بج رہے تھے تو عام طرف جاری تھی۔ وہ کسی دارالامان میں جانے کا سوچ رہی تھی۔ پیدل چلتے چلتے جب تھک گئی تو ایک بس اسٹاپ پر رک گئی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اسے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ کچھ اوباش قسم کے لوگوں نے انہیں دیکھ کر آوازیں بھی کسی تھیں تو اس نے دوپٹے سے منہ ڈھانپ لیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور کافی حد تک سناٹا چھا گیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس چار دیواری میں کتنی محفوظ تھی۔ وہ صرف اپنی ہی نہیں، مومنہ کی عزت بھی خطرے میں ڈال رہی تھی۔ وہ بچی تھی اور ڈرنے لگی تھی۔ عجیب قسم کے لوگ نمودار ہو رہے تھے۔ چرسی موالی تو نشے میں دھت، لیکن چور چکوں کا سوچ کر اس کی روح کانپنے لگی۔ وہ کچھ دور سے آتے 2 مردوں کو دیکھ کر مومنہ کا ہاتھ پکڑے ایک دم اٹھی تھی، مگر رائے قسمت وہ ان کا ارادہ بھانپ گئے، بھاگتے ہوئے ان تک پہنچے۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں، نازک اور کمزور، ان سے کتنا بھاگ لیتی۔ وہ 2 مرد تھے، طاقتور اور توانا، فوراً ہی گرفت کر لیا ان دونوں کو۔ وہ ایک دم چیخنے لگی تھی کہ شاید کہیں سے کوئی ان کا اندیکھا فرشتہ آ جائے اور انہیں بچا لے۔ ایک نے اسے زور کا تھپڑ مارا تو وہ چکرا کر گر پڑی، اس کی چادر سرک کر اس کے وجود سے الگ ہو گئی۔ دوسرے نے مومنہ کو پکڑ رکھا تھا جو آپ ہی چلا رہی تھی۔ وہ زمین پہ گری تو اسے بے اختیار ہی اپنا ساگر کو مارا ہوا تھپڑ یاد آ گیا۔ وہ شخص خباثت سے ہنستا ہوا گندی گفتگو کرتا اس پر جھاتا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور خوف سے آنکھیں میچ لی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ جس حلال کی خاطر وہ حرام چھوڑ کر گھر سے نکلی تھی، اس کی ایسی قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ کسی کے نکاح میں تھی، اس کے باوجود اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا وہ حلال نہیں تھا۔ اس نے سختی سے اپنے بازو اپنے سینے پہ لپیٹ رکھے تھے کہ کہیں وہ اس کے کپڑے نہ پھاڑ دے۔ وہ انچ ہوئی تھی۔ ابھی تک اس کے حلال اور جائز شوہر نے اسے یوں ہاتھ نہیں لگایا تھا اور غیر مرد اس کے آبرو زیری کرنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے نکلے۔ اس نے بے اختیار اللہ سے کسی غیبی مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ یوں بے آبرو نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جاری ہے۔ اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔